दिले नादान नावल बाय यमन ईवा। लास्ट एपिसोड। इसे डिप्रेशन अटैक्स हो रहे हैं दाराम। इसका इलाज बेशक करवाओ, मेडिकेशन भी चलेगी, बट अब इसे पुरानी बातों का हवाला ना दिया करो। बस जो होना था हो गया, रिमाम ने नरमी से समझाते हुए इसकी रिपोर्ट्स का जायज़ा लेते हुए बताया। दाराम ने खामोशी से गैर मरई नुक्ते पर नज़रें जमा दी। हानि की हालत ख़राब थी। इसने दाराम और अजबा से बाकायदा माफ़ी भी मांगी थी। अजबा ने माफ़ कर दिया था। अब वो दिल से हानिया के जुर्म भुला चुकी थी, या नहीं वो नहीं जान पाया था, मगर दाराम ने इसका रो कर माफ़ी मांगने पर दिल से माफ़ कर दिया था। अपनी बहन की हालत इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसने रिमाब के हॉस्टल में इसका चेकअप करवाया और अब रिपोर्ट्स देने आया था। कोशिश तो करता हूँ, रिमाब इसका माजी से जकड़ चुका है। कोई हल बताओ, क्या करूँ? मैं अभी अपने बिजी शेड्यूल से टाइम नहीं निकाल पाता, मगर कोशिश करूँगा इसे और फैमिली को कहीं ले जाऊँ कुछ वक्त के लिए। दाराम ने उदासी से आह भर कर कहा। दाराम, इसे फ़िलहाल किसी साइकेट्रिस्ट के पास इलाज करवाओ। मैं अपने एक जानने वाले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। रिमाब ने इसकी रिपोर्ट फाइल एक तरफ रख कर समझाया। ओके थैंक्स। इलाज करवा कर मैंने सोचा है इसे दुबई भेज दूँ। अपनी एक छोटी सी ब्रांच खोली है वहाँ, वो हानि के हवाले करूँ। बिजनेस पढ़ा है इसने तो अपनी जहानत का यूज़ भी करे। दाराम ने हानि के मुस्तकबिल के बारे में यही सोच दिया। फिर एक दिन संभल जाने पर शायद वो कोई अच्छा साथी भी चुन ही लेती। वो हैंड वॉच पर टाइम देखते हुए खड़ा हुआ। इससे ज़रूरी मीटिंग में भी जाना था। वो हॉस्टल से निकलकर गाड़ी में बैठा और कुछ सोचकर ईमेल्स चेक की जो वो बेला को भेजता था, मगर पिछली 5 ईमेल्स रीड नहीं हो रही थी। वो परेशान हुआ, मगर रायमन की भेजी ईमेल चेक की। एडी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बेला से बात हुई। इसने बताया वो तुमसे बात नहीं करती क्योंकि तुम इससे अपने रिलीजन के बातें करते हो और इसे मुस्लिम करना चाहते हो। तुम नाकाम रहोगे ब्रो। शायद मैं कभी मुस्लिम हो जाऊँ, मगर बेला, नो वे। वो तुम्हें बहुत याद करती है, जिक्र करती है, मगर बात नहीं करती क्योंकि इससे खौफ है तुम इसे मुस्लिम कर दोगे जैसे तुमने ग्रैनी को किया। क्या ये सच है? ग्रैनी मुस्लिम हो गई थी? तुम लाजवाब हो। तुमने ये कब किया था? खैर, मैं और मम्मी तुम्हें याद करते हैं बेला, और मेरे लिए तुम आज भी हमारे माँ बाप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। खुश रहो। वी लव यू। रायमन की हमेशा की तरह तफसील और मोहब्बत से भरी ईमेल पढ़कर वो तासुफ से मुस्कुराया। इस्लाम कबूल करना अल्लाह की दी तौफीक से होता है। अपनी माँ के वक्त वो खुद भी महदूद इल्म रखता था। बेला जैसी लापरवाह और चर्च से दूर लड़की अपनी ज़िद पर कायम थी, जबकि ग्रैनी जैसी मजहबी औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो सोच में मुब्तला गाड़ी स्टार्ट करने लगा, चाहे जितना वक्त लगे, मगर वो अपनी कोशिश जारी रखने वाला था। अजबा के मैसेजेस पर वो हंसकर नफ़ी में सर हिला गया। अजबा इस कुछ ही वक्त में क्रेज़ी हो चुकी थी। दाराम के लिए इसका बस नहीं चलता था 24 घंटे दाराम को खुद से इंगेज रखे, बातें करे, इसे देखे और इसकी सुनती रहे। दाराम पूरी कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसे देता, मगर अजबा की लालच हर दिन बढ़ती जा रही थी। अजबा बेचैनी और परेशानी से टहल रही थी। अजबा को हॉस्पिटल ले जाया गया था और अजबा की मजबूरी ये थी कि वह दाराम के साथ इसकी फैमिली और आंटी के इसरार पर अमेरिका आई हुई थी, इसलिए अब इंतज़ार कर रही थी कि अचानक मोबाइल पर लाइव कॉल आई। वाह माशाल्लाह, मेरी प्यारी बिल्ली। अजबा कॉल अटेंड होते ही सामने गुलाबी गोल मटोल सी बंद आंखों वाली गुड़िया देखकर चीखी थी। मुझे ये तुम जैसी लग रही है अजबा। रिमाब कभी अजबा को देखता, कभी इस बिल्ली को। अजबा का चेहरा इस बात पर मज़ीद सुर्ख पड़ गया जोश से। इसका दिल चाहा अभी जाकर इस बिल्ली को उठाए और खूब चूमे। रिमाब भाई, मुझे इसको टच करना है, ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी से फील हो रही है। अजबा स्क्रीन पर हाथ रखे बेताबी से बोली तो वहाँ मौजूद अजद साहब, किंसा बेगम और अजवा की फैमिली वाले सब इसकी बेताबी पर हंस पड़े। अजबा स्क्रीन पर हाथ रखे अपनी गुड़िया को देख रही थी। ये लो, अजवा से बात करो। रिमाब ने अजवा के घूरने पर आखिर इसका मोबाइल पकड़ा दिया और इस गुड़िया को किंसा बेगम के हवाले किया। सबके बाहर जाने पर अजवा और अजबा अपनी बातों में मशगूल हो गईं। मज़ा आ रहा है। दाराम भाई की फैमिली कैसी है? अजवा ने इश्तियाक से इसकी खिलती रंगत देखकर। इसकी सेहत भी अच्छी लग रही थी, यानी दाराम ने बहुत ख्याल रखा था। बहुत अच्छे और इंतहा की ब्यूटी है इन लोगों में। मुझे तो अब लगने लगा है ये लोग वाकई वैम्पायर्स हैं। इतने विजुअल इंसान तो नहीं होते। अजबा ने अपने मखसूस अंदाज में इसे बताया तो वो सर पकड़ बैठी। इन लोगों के सामने मत कह देना अजबा। अजवा ने इसे ऐसा बोलने से रोक कर कहा। मैंने बस दाराम से पूछा था तो इसका कज़न रायमन वैम्प का नाम सुनकर बोला, इज शी टॉकिंग अबाउट वैम्प्स लाइक शी
seem to know the secrets of our beauty. کیا یہ میم کی بات کر رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے یہ ہماری بیوٹی کا راز جانتی ہے۔ اور پتہ ہے دارام نے اس کو آنکھیں دکھا کر چپ کروایا، مطلب بات کچھ تو گڑبڑ ہے جو چھپاتے ہیں۔ عذبا بنا رکے بولتی جا رہی تھی۔ رائمن جو اسے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا اب اپنی بات کا اثر دیکھ لیتا تو خوشی سے پاگل ہو جاتا۔ عذبا اس شیطان کو جانتی نہ تھی، اس لیے اس کی باتوں کو مان گئی تھی۔ خدا کے لیے عذبا اب تو ہوش میں آ جاؤ لڑکی، تم دارام بھائی کو وہاں شرمندہ کرواتی پھر رہی ہو۔ عذبا نے بے بسی سے اس کا پرجوش چہرہ دیکھا جس میں کوئی چینج نہیں آیا تھا سوائے ایک بات کے، اب وہ دارام کی بہت زیادہ عادی ہو گئی تھی۔ شرمندہ نہیں کروا رہی پیا، رائمن کو میری باتیں یونیک لگتی ہیں، وہ میرے ساتھ اینیمیز بھی ڈسکس کرتا ہے۔ ڈو یو نو اس نے اور میں نے مل کر دارام کو سیر آف دی اینڈ دکھائے اور رائمن کہتا ہے وہاں جو میکا ہے وہ رائمن ہے اور یو ایڈم شاہ ہے۔ میکا کو ابھی کرول چاہیے، دارام اتنے تنگ ہوتے تھے۔ اللہ اللہ ان کے کزن رائمن بہت جولی ہیں اور دارام کو تنگ کرتا ہے۔ عذبا بتا رہی تھی اس کے چہرے پر خوشی تھی، اتنی توجہ اور وقت دیے جانے پر اس کے رنگ ہی الگ تھے۔ عذبا نے دل سے خوشیوں کی دعا دی اسے۔ دارام بھائی کہاں ہیں اس وقت؟ عذبا نے اس کی بیتوقع باتوں کو بریک لگا کر پوچھا۔ وہ پتہ نہیں، عذبا نے چونک کر یہاں وہاں دیکھا، پھر کچھ سوچ میں ڈوبی۔ پیا رائمن کہتا ہے ایڈی کے دل میں پہلی محبت اب بھی کہیں دفن ہے، اور اگر مجھے دارام پورے چاہیے تو مجھے انہیں صوفی سے دور کرنا ہوگا۔ عذبا کے چہرے پر پرسوچ اور فکر کے سائے لہرائے، وہ پل پل میں موڈ اور تاثرات بدلنے میں اتنی تیز تھی کہ اگلا بندہ بھی بوکھلا جاتا تھا۔ صوفی کون اور وہ کہاں سے آئی؟ عذبا نے نئے نام پر ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ ہم یہاں فارم ہاؤس آئے تھے کل، وہ یہاں ہوتی ہے، ان کی پرانی فرینڈ بیلا نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، اور دارام بھی غائب ہیں صبح سے پیا، وہ بولتے بولتے ہی آنسوں سے آنکھیں بھگو بیٹھی تھی۔ عذبا کو اس ایٹ اے ٹائم آل ان ون ایموشنل جذبہ پر غصہ آنے لگا، حد ہے دماغ گھما کر رکھ دیا تھا اس کا۔ ابھی وہ اس کی خوشی دیکھ رہی تھی کہ وہ جوش میں بھر گئی، پھر فکر پریشانی کو لیے اب رونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ جذبہ چپ، عذبا چڑھ کر اپنی نکاحت بھری آواز میں اسے ٹوک گئی۔ گھر کیسا ہے یہ والا؟ وہ تو دکھاؤ، مجھے ہمیشہ سے کنٹری سائڈ کے جو ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے اٹریکٹ کرتی ہے۔ عذبا نے اس کی توجہ بانٹنے کے لیے سوال کیا اور آنکھیں اچھی خاصی اشتیاق کی چمک بھری۔ اوہ یہ پیا ووڈ ہاؤس ہے، اتنا بڑا اور پیارا، یہ دیکھیں۔ عذبا بھیگتی آنکھوں سے ہی پرجوش آواز میں بولتی موبائل گھما کر گھر کا ایک ایک حصہ تفصیل سے دکھانے لگی۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے ووڈ ہاؤسز کتنا اپیل کرتے ہیں، یہ پورے کا پورا ووڈ سے بنا ہے، فرش بھی، کوئی قالین کی ضرورت نہیں، بڑی بڑی گلاس ونڈوز اور ووڈ۔ لیٹ می شو یو مائی روم۔ وہ دارام کا کمرہ دکھانے کے لیے سیڑھیاں چڑھتی اوپر پہنچی۔ روم دکھاتے ہوئے اس کی نظر ونڈو کے دوسری طرف کچھ دور ہاؤس فیلڈ میں گھوڑوں کے استبل میں کھڑے دارام پر پڑی۔ وہ چمکتی آنکھوں سے چشمہ ٹھیک کرتی مزید ونڈو کے قریب ہوئی۔ اس کے سنہری بال ہوا کی وجہ سے ماتھے پر بکھر رہے تھے، اور ایک سنہری دراز قد لمبے بالوں والے گھوڑے کی پیٹھ تھپکتا مسکرا کر بول رہا تھا۔ کہاں گم ہو گئی ہو عذبا؟ عذبا نے اسے پکارا تو وہ چونک گئی، پیچھے ہٹتے ہوئے پوزیشن بدلی تو سامنے استبل کے ایک پلر کے پیچھے کھڑی لڑکی نظر آئی جس کا رخ دارام کی طرف تھا، گندمی سی رنگت اور قبول صورت سی بلانڈ لڑکی۔ پیا صوفیہ۔ دارام اس وقت صوفی کے ساتھ۔ عذبا کی آنکھیں صدمے کی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور ہکلا کر بولی عذبا میری بات سنو، وہ وہاں 20 سال رہے، ان کے ارد گرد پرانے جان پہچان والے لوگ وہاں ملیں گے انہیں، اور ہائی ہیلو بھی کرنا پڑے گا۔ انہوں نے بیلا جیسی حسین مشہور کزن جو بیوی بھی تھی اسے بھی تمہارے لیے چھوڑا، تو اب یقین رکھ لو تمہارے لیے ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے، تو اب ان میں ہمت بھی نہیں رہی کسی اور طرف نظر اٹھائیں۔ عذبا نے ٹھہر ٹھہر کر لفظ ادا کیے، اس کی اپنی طبیعت ابھی کچھ سنبھلی نہیں تھی، تبھی سر چکرانے لگا۔ پیا میں یہاں کب سے اکیلی ہوں، اور وہ صوفی یا کسی بھی XYZ کے پاس ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پرومس کیا تھا بہت ضروری کام کے علاوہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے کہیں، اور اب اس کی بات پر عذبا کا منہ کھل گیا۔ وہ عذبا تھی، دارام پر شک کر بھی نہیں سکتی تھی، مگر دارام اس کا وقت کسی اور کو کیوں دے، یہ بھی تو اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اچھا میں ریسٹ کرتی ہوں عذبا، تم ان سے حساب لے لینا۔ عذبا نے گہرا سانس بھر کر کال کاٹی اور موبائل ساتھ رکھ کر آنکھیں بند کیے خاموش لیٹی تھی، جب اس کی تپتی پیشانی پر نرم مہربان لمسان ٹھہرا۔ تمہیں ٹیمپریچر ہو رہا ہے بہت۔ عذبا اس کی پریشان آواز پر مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ریما اپنی ابرو چڑھا کر مسکراہٹ دیکھی۔ شکریہ میری زندگی، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔
ریماب نے اس کی جلتی پیشانی پر لب رکھے تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے تعویذ کام کر گئے؟ وہ شرارت سے مزید بولا تو اس کا موڈ آف ہو گیا۔ آپ کی منتیں اور رونے دھونے کا انعام ہے سب، اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ بس کر جاؤ، ہر وقت لڑائی کے لیے تیار، اور ابھی ریسٹ کرو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، پھر ہم نے اپنی گڑیا کا نام بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ریماب نے صلح کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے اور نرمی سے بولتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ بھی سکون سے مسکراتی سونے لگی۔ ان کی زندگی جیسے مکمل سی ہو گئی تھی۔ اس ننھے وجود کی آمد نے دل میں الگ ہی سر بکھیرے تھے۔ وہ ہر جگہ گھومی تھی اور سب خواہشیں پوری کر کے دیکھ لی، مگر جس سکون کی تلاش میں در بدر ہوئی وہ تو کہیں نہیں تھا۔ محبت نہیں ملی تو محبت دے کر دیکھ لو، کوئی ایسا جو تمہیں بے پناہ چاہتا ہو، جس کے ہر راستے کا اختتام تم ہو۔ یقین کرو، محبت کرنے سے زیادہ عورت کو محبت پانے میں سکون ملتا ہے۔ اسے ایک دوست نے مخلصی سے مشورہ دیا، سمجھایا تو اس کا دماغ اسے ایک انسان پر جا ٹکا۔ لالی یار، کبھی کسی کے لیے وہ فیل نہیں کیا جو تمہارے لیے کرتا ہوں۔ جہاں جاتا ہوں، جس کے ساتھ ہوتا ہوں، تمہارا خیال آتا ہے۔ اوکے لالی، جیسا کہو گی کروں گا، مگر یاد رکھنا، صرف تمہارے لیے ہر عذاب مول لیتا ہوں۔ اسے سفیر کی باتیں یاد آئیں۔ وہ لائلہ تھی، حسین طرح دار اور نزاکتوں سے بھری۔ ویسے تو چاہنے والے بہت تھے، مگر اسے اس سنہری شہزادی کی تمنا نے پاگل کر دیا تھا۔ اس وقت اور چاہنے والے ہاتھ سے نکلے تو سفیر کی محبت یاد آئی۔ وہ اپنی دربدری کا اختتام کیے اس کے پاس پہنچی۔ اس سے سنا تھا اس کا بزنس ختم ہو چکا تھا اور وہ معمولی جاب کر رہا تھا۔ اسے پرواہ نہیں ہوئی، اپنے ماں باپ کے بزنس کی اکلوتی وارث تھی۔ سب سفیر کو سونپ کر اسے خرید لے گی تو محبت بھی ہوگی، سکون بھی، زندگی اپنی ڈگر پر آ جائے گی۔ سفیر بدل گیا ہے لالی، جاب سے آتا ہے تو کمرے میں بند ہو جاتا ہے۔ ہر وقت سیل کی اسکرین پر نظر رکھے جانے کیا اسے سکون دیتا ہے؟ پیغام ہے جو پڑھتا رہتا ہے۔ چچی نے اس کے پوچھنے پر دل گرفتگی سے بتایا تو وہ اس کے کمرے میں پہنچی۔ شاید وہ لالی کے میسیجز اور تصاویر اب بھی دیکھتا ہوگا۔ وہ اپنی سوچ پر مسکرائی، مگر ہیلو کرنے پر سرخ خالی نظریں دیکھتے سفیر پر اسے کسی اجنبی کا گمان ہونے لگا۔ چچی کے مطابق اس وقت بھی ہاتھ میں موبائل دبا تھا۔ اس نے موبائل لیا تو وہ یوں بیٹھا رہا جیسے بے جان بت ہو۔ لائلہ نے اسکرین پر دیکھا۔ میں چاہتی ہوں تم میری آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ لو، اور جب تم اس میں چھپی محرومیاں پڑھو تو تمہاری آنکھوں سے چند آنسو ایسے نکلے جس میں میرے درد کا رنگ ہو، جن میں پچھتاوا ہو کہ تم نے مجھے تنہائیوں کے درد سے پہلے کیا کیا انعام دیے۔ میں چاہتی ہوں تم میرے لبوں پر سسکتی حسرتوں کو سمجھ دو، اور جب ان میں تمہیں میری زندگی بھر کی خوشیاں تڑپتی نظر آئیں تو تمہارے دل میں ایک ٹیس اٹھے جو تمہارے وجود کو زندگی بھر کے احساس ندامت سے آگاہی دے۔ تم اس روز اس پل جان لوگے میں نے سب سہا تھا تمہاری محبت میں، اور میں اب بھی خاموش ہوں، مگر محبت کہیں کھو گئی ہے۔ میرا دل خالی ہے اور وجود میں سناٹے بھر آئے ہیں۔ میں وہی ہوں، مگر میں بدل چکی ہوں۔ لائلہ کی ساکت نظریں اسکرین پر جمی تحریر کو دیکھ رہی تھیں جب سفیر کی نہایت دھیمی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہانی کا آخری میسج ہے، بس اس کا یہی ایک تحفہ ہے میرے پاس۔ اسے اس کے بھائی نے دبئی بھیج دیا ہے اور میں یہاں اس کی خواہش پر ویسی زندگی گزارے جا رہا ہوں۔ تم چلی جاؤ لائلہ، اب تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں۔ اب نہ محبت ہے، نہ سفیر ہے، اب بس سزا ہے اور ہانی کی یاد۔ وہ بولتے بولتے سسک اٹھا۔ اسے اس محبت نے مار دیا تھا جو کبھی اس کی پناہ میں تھی، مگر وہ انجان تھا۔ آج آگاہی ملی تو وہ دور ہو چکی تھی۔ لائلہ کے ہاتھ سے سیل چھوٹ گیا۔ وہ آخری محبت جو کبھی صرف اس کی تھی، آج وہاں اس کے نام پر دھول جم گئی تھی۔ سفیر موبائل اٹھائے اس کی اسکرین صاف کرتا ہانی کا میسج دیکھ رہا تھا، پاگلوں کی طرح، اور وہ کھڑی اس کی بے تابی دیکھ رہی تھی۔ محبت آگاہی ہے رسوائی کی۔ وہ مسلسل گھورتی آنکھوں سے دارام کو دیکھتی لگاتار میسیجز بھیجنے لگی۔ نظریں اسی پر جمی تھیں۔ وہ بات کرتے کرتے چونک کر ایکسکیوز کرتا سیل چیک کرنے لگا۔ وہ بلا رہی تھی اور بنا رکے پکار رہی تھی۔ اس سے معذرت کرتا انہی قدموں پر پلٹ کر گھر کی طرف آنے لگا تو ازبا میں تفاخر سا بھر آیا۔ آج بھی وہ اس کی پکار پر پہلی فرصت میں اس کے پاس آتا تھا، اور اس سے بڑھ کر بھلا کیا خوش نصیبی ہو سکتی تھی۔ گھر میں اس کے بھاری ہارس رائڈنگ شوز کی آواز پر اس کی مسکراہٹ سمٹی اور چہرے پر سنجیدگی اور ناراضگی نے جگہ لے لی۔ ازبا اٹھ گئیں۔ کمرے میں آتے ہی وہ محبت سے پکار رہا تھا، جبکہ وہ جواب دینے کے بجائے اسے ناراضگی سے دیکھنے لگی۔